बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया का बड़ी धूम है हमारी सियासत के हवाले से। ये एक नया फिनोमिना है और अब ये लगता है कि शायद सारी सियासत सोशल मीडिया ही पर होनी है। वो जो इलेक्शन होने हैं वो भी सोशल मीडिया पर होने हैं, और पोलिंग स्टेशन और जलसागाह और तमाम जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ थी उनकी अहमियत शायद ख़त्म हो गई है। और उसकी वजह ये है कि मौजूदा दौर में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी सोशल मीडिया का जो ट्रेंड नज़र आया है हुकूमतें बनाने में और हुकूमतों को तब्दील करने में और तहरीकों को चलाने में, वो बड़ा अहम है। तो हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए फैसल वड़ाइच साहब से। बड़ा मशहूर नाम है, आप सब जानते होंगे, खुसूसन जो है देखो सुनो जानो के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। तो फैसल वड़ाइच साहब खुश आमदीद। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये सोशल मीडिया का क्या एक ट्रेंड बन गया है जिसकी वजह से एक तो ये इन्फ्लुएंस होती हैं सब चीज़ें, और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स, और उसमें जो नेगेटिव चीज़ आ गई है, मतलब सियासी जमातों का झगड़ा, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये एक रूटीन की बात थी। लेकिन ये जो डिवीज़न पैदा हो रही है सोसाइटी में, हमारे यहाँ भी और दीगर ममालिक में भी, खुसूसन हमने अमेरिका में देखा था। तो ये क्या ट्रेंड है और ये क्या फिनोमिना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह साहब। असल में देखें, हम जिस दौर में है ना, इसका एक बहुत बड़ा डिलीजन ये है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हम हर शख्स ये समझता है कि शायद आज के दौर में हमारे पास सबसे ज़्यादा इल्म और इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत बड़ा डिलीजन है, और इसके डिलीजन होने की वजह से, इसके धोखा और झूठ होने की वजह से हम गलत फ़ैसले कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, हम कंपेयर करेंगे अपने आप को उन सोसाइटीज़ से जो हमसे पहले कोई फ़ैसला करती थी। आज से पहले जितना हम पास्ट में जाते जाएंगे, उतना ही एक इंसान को जब किसी चीज़ पर फ़ैसला लेना होता था, तो जिस चीज़ पर उसने फ़ैसला लेना होता था उसके पास डायरेक्ट बराह रास्त 100% या 99% इंफॉर्मेशन होती थी। मसलन हम केव एजेस से लेके प्रिमिटिव सोसाइटीज़ तक जाएं, स्मॉल सिटीज़ तक जाएं, तो एक शख्स को बहुत अच्छी तरह से पता था कि मेरे शहर में कौन क्या कर रहा है। उसको बहुत अच्छी तरह से ये बात पता थी कि मेरे इस कबीले को जो डिफेंस चाहिए, तो हम में से कौन सा बंदा है जो अच्छा डिफेंस कर सकता है। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि जब रात को मैंने घर से बाहर निकलना है तो किस तरफ से मुझे सांपों का ख़तरा है, किस तरफ से शेर जानवर का मुझे ख़तरा है, किस मौसम में कहाँ शिकार मिलेगा, और किस एज का बंदा जो है वो हमारा गाइड होगा, तो वो हमें शिकार की तरफ भी लेके जाएगा और हमें लीड भी कर सकेगा। उसके पास जिस चीज़ का उसने डिसीजन करना था ना, उसकी मालूमात 100% होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, और पिछले 150 साल में तो बहुत तेज़ी से हमने सफ़र तय किया ना। पूरी इंसानी तारीख़ के 8 मिलियन ईयर्स की का इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक एवोल्यूशन वो हमने एकदम से 100 साल से भी कम अरसे में कर ली। तो अब ये है कि अब हमने, इंसान अपने आप को एक तो ये समझ रहा है कि मेरे पास मालूमात बहुत है, लेकिन जिस चीज़ का उसने फ़ैसला करना है, जैसे अभी आपने बात की कि पॉलिटिक्स पर, इसकी मालूमात उसके पास उस बंदे से बहुत कम है जो उससे पहले ये फ़ैसला करता था। अच्छा, ना सिर्फ मालूमात कम है बल्कि मालूमात पोल्स में है, सेगमेंट्स में है। सेगमेंट्स इसलिए बन गए हैं कि वी आर नाउ प्रिजनर्स ऑफ एल्गोरिदम्स। तो उन एल्गोरिदम्स के प्रिजनर्स होने की वजह से आपको कुछ राइट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस पूल की है जिसमें आप रोज़ जाते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन उस पूल की है जिसमें मैं रोज़ जाता हूँ, और वो भी राइट है, लेकिन उसमें वो जो कॉमन ग्राउंड था वो हमारे से ओझल है, जिसकी वजह से हम इंतहाओं पे चले गए हैं। जब हम एक सियासी लीडर इस इंतहा को, इस डिवीज़न को इस्तेमाल करता है और ख़ौफनाक तरीके से इस्तेमाल करता है, ये हमारी सोसाइटी में हम इंसानों का एक डिवीज़न है, और इसको वो इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके इंसानों में और ज़्यादा नफ़रत और तकसीम पैदा करते हैं, जिससे उनको एज मिलता है। लीडरशिप देखें ना, 2 किस्म की है। एक वो लीडरशिप है जो सोसाइटी के मसाइल को, परेशानियों को देख के उसका एक हल पेश करती है और उस पर लोगों को कन्विंस करती है। एक लीडरशिप वो है जिसको पता है कि सोसाइटी में ये मसाइल हैं, वो उन मसाइल को, उन फॉल्ट लाइंस को ख़ास तौर पे उनको और चमका के और ग्लोरीफाई करके, एक्सप्लॉइट करके अपने लिए स्पेस पैदा करता है कि देखो मैं बचा सकता हूँ आपको, मेरे अलावा कोई आपको नहीं बचा सकता। वो ये इस नारे को लगा के, तो जो आपका मुखालिफ है, जो उसका मुखालिफ है, उसको मुखालिफ से आगे बढ़कर उसको बुराई करार दे देता है। और वो जो आपको पता है कि इंसान का सबसे बुनियादी जो मसला है पहले दिन से आज तक, वो सर्वाइवल है।
جب کوئی کسی کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ آپ کا سروائیول میرے سے لنک ہو گیا ہے, آپ اگر بچنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں تو مجھے سپورٹ کریں, کیونکہ میرے علاوہ باقی سب کچھ نہ صرف غلط ہے بلکہ ایول ہے, تو وہ یہ جو آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے نا, اس کو گھیر لیتا ہے بڑی کامیابی سے. اس کے لیے صرف اس کا چرب زبان ہونا کافی ہے. اب آپ امریکہ میں دیکھیں, ایک ڈیماگوگ, ایک نان پولیٹیشین, وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یا تو میں جیتوں گا یا دھاندلی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ پہلے پاکستان میں, انڈیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں بھی کسی حد تک, اس حد تک تو نہیں لیکن اس سے تھوڑے کم حد تک ہم نے بورس میں دیکھا. اب دیکھیں امریکہ کے, ساؤتھ امریکہ کے, بلکہ دنیا کے بہت بڑے ملک, پاکستان سے زیادہ اس کی, پاکستان کے آلموسٹ قریب آبادی ہے برازیل کی 21-22 کروڑ, لیکن اس کا رقبہ بہت بڑا ہے اور ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے. ان کا اس وقت کا پریزیڈنٹ, جو کہ پچھلے 3 سال سے پریزیڈنٹ ہے, بولسونارو, وہ یہ کہتا ہے, وہ بھی ایگزیکٹلی اس کی گفتگو سنیں آپ, کچھ ہمارے لیڈرز کی اور ٹرمپ کی سنیں, وہ آپ کو ایک ہی لگے گا. ہی از پریزیڈنٹ, ایک الیکٹرانک سسٹم سے وہ ان کے وہاں الیکٹرل سسٹم الیکٹرانک ہے امریکہ کی طرح, بلکہ اس سے بھی ایڈوانس, جیسے ہمارا ای وی ایم کا پلان ہونا تھا, اور وہ اسے جیتا ہوا ہے. لیکن اب وہ اس نے ہر پولز میں ہی از لوزنگ, اور وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں جیتوں گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے خلاف دھاندلی کی پوری پلاننگ کر لی گئی ہے. اور وہ جو 6 جون کا امریکہ میں وائٹ ہاؤس پہ ٹرمپ کے لوگوں نے حملہ, ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. ہی از ویری ایکسٹریم نیشنلسٹ, اور پاپولر بھی ہے, پاپولس کے معنوں میں, یعنی جو اس کے ہارڈ کور فالوورز ہیں بہت زیادہ ہیں. اچھا, وہ پھر ایک ایسا پش دیتے ہیں کہ وہ ایک نارمل لوگ, عام لوگ جو بہت ہارڈ کور کسی بھی طرف نہیں ہیں, تو وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو یہ اب فنامنا پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور بڑے ملکوں میں, طاقتور ملکوں میں جہاں اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پھیلا ہے. اور یہ اس لیے پھیلا ہے, پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں واپس, کیونکہ آج کے انسان نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کی انفارمیشن اس کے پاس کم ہے, اور اس کم میں سے بھی سوشل میڈیا کا کیا رول ہے؟ الگورتھم, وی آر پرزنرز آف الگورتھم. الگورتھمز جو ہیں تمام سوشل میڈیا کے, دیکھیں نا, ہمارے ہاں اس وقت اگر کوئی اصل غلامی آج کے دور میں ہے تو وہ کسی ملک میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہے, وہ ہے ہم سب کے الگ الگ دنیا میں. باؤنڈریز تو میٹر نہیں نہ کرتی اس سوچ میں, وہ ہے گلوبل ویلیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب آیا ہے. جی ہاں, الگورتھمز کے قیدی ہیں ہم, اصل میں اس کے غلام ہیں. وہ جانتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیز سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ گھر میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ مختلف دنیا کا مسافر ہے, اور اتنا بائی پارٹ ہے آپ سے, اتنا آپ سے دور ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھتا, لیکن اس الگورتھم میں اور جتنے لوگوں کو آپ جس کے پول میں آپ دیکھتے ہیں, وہ پول جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, برطانیہ میں بیٹھا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, تو وہ سب ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور وہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جو آپ سے مختلف چیزیں پسند کرتا ہے, میں اس وقت صرف پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں, وہ مسلسل ایک پول کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک سے دوسرے کا لنک ہی نہیں ہے. الگورتھم اپلائی ہو رہے ہیں اپنے بزنس کو دیکھ کے کہ ان کو پیشنیٹلی لوگ کس چیز کو, کون بندہ اس کو پسند کر رہا ہے, لیکن بیسیکلی تو ہمیں اس نے پرزنر بنا لیا نا. نہیں تو اس کا مسئلہ یہ کہ یہ ساری چیز تو ہو گئی. اب پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کے تقریباً کوئی 4 کروڑ سے زیادہ یوزر ہیں. تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب اسی سے انفلوئنس ہوں گی, یا جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی کوئی رول ہوگا, یا صرف یہی 4 کروڑ لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو رہے ہیں یہی سارا فیصلہ کن پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں, فیصلہ کن پوزیشن میں یہ لوگ بڑھتے جائیں گے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اب کچھ دیر بعد یہ فنامنا ختم ہو جائے گا, تو یہ نہیں ہوگا. جو دیکھیں جنریشن زی, ہم ایک ڈیفینیشن استعمال کرتے تھے نا, کہ جو ارلی 90s یا لیٹ 90s میں لوگ پیدا ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب ہوش سنبھالی تو انہوں نے سوشل میڈیا دیکھا. ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ کوئی اور دنیا بھی ہوتی ہے. یہ ایک اس طرح کی ایک حقیقت ہے کہ ہم جو 40 سال کے لوگ ہیں, یا جو 80s یا اس سے کچھ پہلے کے ہیں, جنہوں نے ٹیلی ویژن اور اخبارات کو بہت دیکھا ہے, وہ آج جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کا 60% آبادی کا حصہ اور پاکستان کی آبادی کا 70% حصہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو سوشل میڈیا کے علاوہ کسی اور طریقے کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفلوئنس ہونے سے وہ جو ہم پرزنر بن گئے ہیں الگوریدم کے,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں, جس طرح سے ڈویژن پیدا ہو گیا ہے, جس طرح سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, جو ٹالرنس ختم ہو رہی ہے, برداشت ختم ہو رہی ہے, مطلب ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ غدار بھی ہے, وہ ملک دشمن بھی ہے, بلکہ بعض کیسز میں تو ہمارے ایک بڑے مشہور لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں, وہ تو ان کو کافر اور شرک کرنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اچھا ظاہر ہے وہ جب اوپر سے یہ فیڈ ان ہوگا تو نیچے جو جنریشن ہے, جو زی جنریشن ہے, جب وہ یہی کچھ سن رہی ہے تو وہ کس اس کے ساتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے آئے گی اور اس کا کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ اب دیکھیں اس میں پتہ کیا ہو رہا ہے, جو ہیں باشعور معاشرے جن میں کچھ ایسے لیڈرز ہیں سوسائٹی میں جونیئر لیول کی بات کر رہا ہوں, گلی محلے میں سمجھدار لوگ ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ٹاپ پہ آتے ہیں. دیکھیں جو لیڈر ہے نا ٹاپ, جس نے پاور کا سب سے زیادہ حصہ لینا ہے, وہ تو ہمیشہ کرپٹ ہوگا. یہ دنیا کی ہسٹری ہے کہ پاور کے ٹاپ پہ جو بھی شخص ہوگا وہ کبھی بھی فیئر پلے سے پوری طرح نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, وہ اپنی اس پاور شیئر کے لیے ہر حد تک جائے گا. اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریلیونٹ کر دیں. اس کو باؤنڈ کرنا ہے سوسائٹی کے انٹیلیجنشیا نے, آپ جیسے اور لوگوں نے, ٹیچرز نے, اسکالرز نے. انہوں نے عوام سے ووٹ تو نہیں لینے, لیکن عوام ان سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کریں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو ٹیکل انہوں نے کرنا کیسے ہے. دیکھیں اب تعلیمی اداروں سمیت ہر جگہ پر یہ بات ارریلیونٹ ہو چکی ہے کہ معلومات کسی چیز کی کیا ہے, کیونکہ معلومات بہت زیادہ ہے. اب اس سے زیادہ اہم چیز جو زی جنریشن اور اس کے بعد کے جو زی پلس جنریشن اب ہے, جو ابھی آپ کے اور میرے بچوں کی ایج کے لوگ ہیں, ان کو اب سکھانا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معلومات کہاں سے اور کیسے لینی ہے. اب ان کو یہ سکھانا ہے کہ کیا معلومات ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے, اور اسے کنزیوم کیسے کرنا ہے. اور کنزیوم کرنے کی بات کی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج انسانوں کو درپیش ہے, سروائیول ایشو, کہ اتنی خوفناک دنیا میں تقسیم ہے کہ اگر اس کو انٹیلیجنٹلی روکا نہ گیا تو ہم ایک اور ورلڈ وار کی طرف جائیں گے. میں اپنی کئی ویڈیوز میں اور انٹرویوز میں, ویلاگز میں یہ وارن کر چکا ہوں کہ ہم ایک ایسی تفریق کی طرف جا رہے ہیں جس میں ایک گروہ دوسرے کو ختم کر دینا چاہتا ہے, اور مائنڈ اٹ دنیا ہر 100 سال بعد ایک اور جنگ کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم ابھی ہم نے لانگسٹ پیریڈ گزارا ہے بہت بڑی جنگ کے بغیر. وہ کہ خانہ جنگیاں ہوئی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ویتنام میں بہت ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے افغان وار, جیسے وقت گزرتا گیا نا, جنگیں تو بڑی ہوئی 20 سال کی. وہ ورلڈ وار کانسیپٹ جو تھا, نہیں, ہلاکتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہوئی, لیکن جیسے پہلے دیکھیں ورلڈ وار سے پہلے کیا ہوتا تھا. آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں, آپ چائنیز جو اس کے اندر 2-3 ریولوشن آئے, آپ ان کو دیکھ لیں, لاکھوں, کم از کم چائنا میں تو کروڑوں میں لوگ مرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے ویتنام کی وار میں لاکھوں میں آئے, پھر ہزاروں میں آگے. ابھی آخری 20 سالہ جو جنگ ہے, اس کی کل ہلاکتیں کا پچھلی جنگوں کی ہلاکتوں کا مقابلہ ہی نہیں, بہت کم ہے. ایون پاکستان انڈیا کی جو جنگیں ہیں ان میں کل ہلاکتیں ہزاروں میں ہیں, چند ہزار میں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو جنریشن زی ہے, یہ جو سارے بچے ہیں, ان کے کورسز میں, ان کے ایجوکیشن میں ان کو اس طریقے سے اب گروم کیا جانا چاہیے آن ایک جنگی بنیادوں پر, مطلب جنگی بنیادوں پر امن کا پیغام دینا چاہیے کہ یار یہ سوشل میڈیا پہ کیا صحیح ہے کیا نہیں, یہ انہیں کیسے جاننا ہے. ٹاپ پرائرٹی یہ ٹاپ پرائرٹی ہے, اور اگر یہ کریں گے تو ہم بچیں گے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا معاشرہ تو ابھی بہت ساری چیزوں میں ہم ویسے بھی بہت پیچھے ہیں باقی دنیا سے. مطلب امریکہ جیسا ملک جس کو ہم موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں سے کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں پر جو اتنی بڑی ڈویژن ہوئی وہ ہم نے ٹرمپ صاحب کے ہارنے پر دیکھا کہ کیا حالات ہوئے وہاں پہ. 6 جنوری کو حملہ ہو گیا باقاعدہ وائٹ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, اور اس کے بعد بھی جو لوگوں کا جو رویہ تھا, نہیں لگ رہا تھا, وہ لگ رہا تھا کہ قذافی کو جب اقتدار گیا تو اس کے محل میں جیسے لوگ چلے گئے, یا سری لنکا میں بالکل وہی سین, جنہیں ہم سویلائزڈ یا ایجوکیٹڈ, وہ سارا کچھ جن کے بارے میں کانسیپٹ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے سر پہ وہ سینگ لگائے ہوئے ہیں, ایکسٹریمزم کی طرف جو جا کر انہوں نے جو یہ رویہ اختیار کیا. تو کیا وہاں پہ جو انٹیلیجنشیا ہے انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہونا ہے یا اس کا سلوشن کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انفلوئنس ہونا ہے باہر سے, یہ تو تھا انٹرنلی کہ ان پہ, لیکن جو باہر کا انفلوئنس ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور اگر امریکہ جیسا ملک نہیں روک سکا تو ہمارے پاکستان جیسا ملک جہاں ریسورسز اور سورسز کی بھی کمی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پہ ہم کس طرح سے اس کو مینیج کر پائیں گے, پہلے امریکہ کے حوالے سے اور پھر اپنے ملک کا. دیکھیں امریکہ میں تو بڑی زور و شور سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. ان کے جو ٹاپ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں
وہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کو کیسے روکا جائے، اور کسی حد تک اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے روکا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا، خاص صرف ایک واقعہ جو کہ ان کا پرسنل تھا. کچھ لوگوں نے ابھی کوئن کی ڈیتھ پر اس طرح کی پکچرز شیئر کی، وہ جیسے اس کے بٹن غلط سٹچ تھے چارلز کے، تو انہوں نے وہ خبریں ریموو کی اور باقاعدہ میسیج بھیجے کہ یہ فیک نیوز تھی. اچھا مجھے نہیں پتا فیک تھی یا نہیں، لیکن یہ میسیج آئے. ویسے مجھے پکچر دیکھ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ بادشاہ کا جو تیار ہونے کا پروسیس ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ہو سکے. اچھا اسی لیے وہ لوگ کوشش کریں. آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہو گیا تھا، جس پہ دنیا میں تمام لوگوں میں ایک بحث چلی کہ یار پھر فریڈم آف اسپیچ کیا ہے. اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ وائلنس پر اکسا رہا ہے، آپ نے اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے. ایلون ماسک نے اس پہ بات کی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنریشن میں تبدیلی کے لیے ایٹ لیسٹ 20 سال، کم از کم 20 سال اس تبدیلی کو انیشیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ڈی نازیفیکیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے 20-25 سال لگ گئے تھے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہی کچھ کریں گے جس کا کچھ اثر ہم پہ آئے گا. لیکن یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ جو بھی برائی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے رکتی ہے. انصاف، دنیا کی تاریخ میں انصاف جو ہے نا بڑا بروٹل ہے. یا تو آپ خود انصاف چوز کر کے کسی طرح سے کچھ کریں گے، ورنہ پھر بایولوجی اور سماجیات اور انفراسٹرکچر اور وقت اپنے آپ کو خود درست کرے گا، اور وہ بڑا بروٹل پھر اپنے طریقے سے اپنے آپ کو درست کرتا ہے. بیماریوں سے کرتا ہے، خانہ جنگیوں سے کرتا ہے، اور دیکھیں سیلابوں سے کرتا ہے. خیر وہ بروٹیلٹی تو نیچر میں، اور وہ جو وقت کے ساتھ آنا ہے ایولیوشن کا، وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے اور بڑا پینفل بھی ہوگا نا اگر ہم اس میں جائیں. تو عقل مندی تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سسٹم ڈیوائس کر کے ہم کو بنا لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ شاید فالوورز ہیں، ملینز میں ہیں، ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر بھی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے بھی ملینز میں ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب آگے ہیں. تو کیا ہمارے ہاں جو سیاسی جنگ ہے اس کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اب یہ سوشل میڈیا کے فالوورز کی بنیاد پر ہوگا، یا ان کا کام، انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اس پہ سے کتنے پورے کیے ہیں؟ اگر خان صاحب نے کچھ وعدے کیے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ کوئی پوچھے گا ان سے کہ دی گئی یا نہیں؟ وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے تھے ان سے کوئی پوچھا جائے گا کہ یہ بنے یا نہیں؟ مطلب عوام اس طرح کی بات کیوں نہیں پوچھتی؟ یا مسلم لیگ نون نے اگر کوئی وعدے کیے تھے ہیلتھ کے حوالے سے، روڈز بنانے کے حوالے سے، ڈیمز بنانے کے حوالے سے، تو کیا لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدے بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ یا پھر ایک نئی چیز پہ چل پڑیں گے اور سوشل میڈیا کے وہ غلط ہے اور وہ چور ہے اور وہ ڈاکو ہے اور اس نے لوٹ لیا اور اس نے توشہ خانے کے تحفے بیچ دیے، ہم صرف ان چیزوں پہ چلیں گے؟ یا لوگ اپنے لیے جو پازیٹیو چیزیں تھیں اس کے لیے بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہم اپنے حکمرانوں یا اپنے لیڈرز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ اب میرا نہیں خیال ایسا کوئی دور دور تک چانس ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ٹرائبز میں سوچتے ہیں. ٹرائبز کا مطلب ہے الٹیمیٹ لائلٹی. ٹرائب کا مطلب ہے کہ جس قبیلے کے ساتھ آپ ہیں، اگر وہاں سے اگر اس کے آپ اور وہ آپ کے اور آپ اس کے آلریڈی جو بلیفز ہیں، جو چیز انہی کو روز ریکنفرم کریں گے تو آپ کا قبیلہ سٹرونگ ہے. اگر آپ چیلنج کریں گے کسی بات کو تو آپ سب سے پہلے تو قبیلے میں ناپسندیدہ ہوں گے، اور آخری سٹیپ پر اس قبیلے سے نکال دیے جائیں گے، کیونکہ اب قبیلے ہی آن لائن ہیں. وہ ٹرائبز آپ کے ہیں ہی، وہ جو میں نے پہلے کہا کہ الگوریدم آپ کو اب ایک قبیلے میں پھینک دیتا ہے اور آپ پھر وہیں رہتے ہیں. تو اب یہ اس کا تو دور دور تک کوئی چانس نہیں. اس لیے یہ وائز لوگوں کو ہی پاور کسی طریقے سے آئی تھنک کہ آئی ایم شیور کہ اور میں اسی کا سپورٹ کروں گا کہ قانونی طریقے سے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، اور وہ ان چیزوں کو قانونی طریقے سے پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے لوگوں سے تو وہ نہیں ہونے والا. ہمارے ہاں تو بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ ایجوکیشن ایک تو بہت کم ہے، اور پھر ہم لوگوں کا ایک جو مزاج ہے وہ عقیدت والا ہے، احترام والا ہے. ہم احترام میں، عقیدت میں ان باتوں کو بھی مانتے ہیں جو کہ نان سینس ہوتی ہیں، آن دا فیس آف اٹ اللاجیکل ہوتی ہیں، لیکن ہم احترام میں مانتے ہیں. یہ احترام بری چیز نہیں ہے، لیکن احترام میں اپنی عقل کی توہین کرنا، اندھی عقیدت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اپنی عقل کی توہین، اپنی سمجھ کی توہین، یہ سب سے بری بات ہے. اس بندے کا جس کا آپ احترام کر رہے ہیں، یہ اس کے احترام کرنے سے زیادہ آپ کے لیے ڈیمیج ہے. احترام آپ کریں، تاریخ میں ہر شخص کا احترام کریں، لیکن اس کی بات کو لاجک پہ لے کے ہیں. وہ سمجھدار لوگ اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیں؟
آئینی یا قانونی طریقے سے، پھر تو وہ صرف ایولیوشن والی بات رہ جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ. تو ایولیوشن تو ہم نے دیکھی ہے کہ کچھ کروڑ سالوں میں جو ہے ڈائنوسارز بھی ختم ہو گئے. تو کیا ہم نے اسی طرح ہمیں پھر ایک لمبے عرصے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ سمجھدار لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب سب سے مقبول لیڈر ہے، کوئی شک نہیں. اس کے بعد اس وقت دولنی کے لوگ بڑے بڑے پاپولر ہیں. اس کے بعد جناب بلاول صاحب ہیں، پھر باقی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے، بہت اچھی بات ہے یہ کہ کسی ملک میں ینگسٹرز کسی زیادہ تعداد میں کسی ایک لیڈر کے پیچھے ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. بری بات یہ ہے کہ وہ لیڈر ان کو پازیٹیولی چینلائز نہ کر سکے، ان کو ایک اچھی قوم کی طرف لے کر ڈھالنے کی طرف لے کر نہ جا سکے، اور ایک اس کے ایک جو ہے کلیش کے راستے پر ان کو لے آئے. یہ ایک بری بات ہے. میں جب کہہ رہا ہوں نا وائز لوگ، میری مراد انہی لوگوں سے ہے کہ یہ ان میں سے ان کے دائیں بائیں کے لوگ ان کو ایڈوائز کریں گے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کہیں اور سے تو نہیں لوگ آئیں گے نا. ہم لوگ تو ہاں جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے، کوئی لوگ ہمیں پسند کریں گے، کوئی نہیں کریں گے. ہم سے بہتر لوگ ہوں گے، وہ اپنا کام کریں گے. لیکن ہم سب پولیٹیشینز نہیں ہیں. پولیٹیشینز نے ہی کرنا ہے، اور وائز لوگوں سے بھی میری مراد وہی ہے کہ وہی کچھ کریں گے. نہیں کریں گے تو یہ دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے، کوئی قوم ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی لوگ ہمیشہ پرامن نہیں رہتے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. انصاف ایک دھوکہ ہے. انصاف انسانوں کی تخلیق ہے، اور جہاں وہ خود کرتے ہیں وہاں ہوتا ہے، جہاں نہیں کرتے وہاں پھر نیچر میں تو کوئی انصاف نہیں ہے. اچھا، جہاں خرابی شروع ہوئی امریکہ سے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں سوشل میڈیا کے انفلوئنس سے وہ چیزیں چینج ہونی شروع ہوئی. برازیل کی ہم نے بات کی، انڈیا میں ہم نے دیکھ لیا، ہمارے اپنے ملک میں ہونے جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ہمیں نظر آتا ہے ایسی تبدیلیاں کہ چاہے امریکہ میں ہوں یا برازیل میں ہوں، کہیں بھی، کہ کوئی لیگل فریم ورک میں لا کے ان کو کنٹرول کرنے یا بہتر کرنے کی ایسی کوشش ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم امید رکھیں کہ کل کو ہمارے ہاں بھی ہوگی، یا ہم بھی ایک مرتبہ وہ جو تباہی یا بربادی یا خرابی کی جو ہائٹ ہے پہلے اس کو ٹچ کر کے اور پھر واپس آئیں گے؟ دیکھیں جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، ان میں تو یہ ایشو ہے کہ ایسا ہوگا. وہ اس کے لیے چیکس بنا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ فیک نیوز کے اوپر تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کام. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ 2-3% بھی نہیں کر پائے، لیکن دے آر ٹرائنگ دیئر ہارڈ وچ آئی بلیو دے ول انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سکسیزفل ہوں گے. ہمارے ہاں مجھے فی الحال دور دور تک کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آتی. ہمارے ہاں سے میری مراد یہ ہے کہ پوری تھرڈ ورلڈ میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. یہ بیڈ لک ہے، ہمیں کرنا پڑے گا. اور بس اس میں یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے ارد گرد کے وہ لوگ جو کو بات سننے کے لیے تیار ہوں، انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ غلط معلومات اور صحیح معلومات کو کیسے جانچا جاتا ہے. خیر، ناظرین کے لیے اب جو پیغام فیصل وڈائی صاحب دے رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اس میں ابھی بہت وقت لگنا ہے، لیکن صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے جاری رہی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ غلط خبر یا غلط چیز ہی جیت جائے. وہ نمبرز جو ہیں بیلنس ہوتے رہتے ہیں، اپرچونٹیز ملتی ہیں، مواقع ملتے ہیں کہ جس میں ہم صحیح اور غلط کا مقابلہ کر کے، موازنہ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، اپنے آس پاس نظر رکھیے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے. ان کو جو انفارمیشن مل رہی ہے ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، باقی دنیا نے بھی نہیں کیا ہے تو ہم بھی نہیں کر سکتے. تو ان کی اخلاقی تربیت ایسی کیجیے، اور اس میں اساتذہ اور پیرنٹس انہی دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ انہیں صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تھوڑی سی تمیز سکھا سکیں. تو اسی سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. شکریہ.